आज हम बात करेंगे एक ऐसी औरत की जिसकी इमोशंस हर्ट होती हैं। एक टूटी हुई बिखरी हुई औरत क्या होती है। देखिए, औरत दर्द सह लेती है लेकिन अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करती। ऐसे अल्फाज जिसमें किसी औरत को अपनी तौहीन महसूस हो रही होती है कि आप उसके ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम आयद करते हैं जो उसके किरदार में होता ही नहीं है। ये जो इमोशंस के साथ खेलते हैं ना, ये टारगेट औरत को बनाते हैं। कुछ लोग अल्फाजों से आसानी से टूट जाते हैं और वो कुछ लोग नहीं होते, वो औरत होती है। ये जिक्र हर उस औरत का है जो मजबूत है, बाहर निकल के काम कर रही है और उसे इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक औरत की कमाई में बरकत नहीं होती, बरकत सिर्फ मर्द की कमाई में है। औरत उस जिद्दी परिंदे की तरह है जो घायल होती रहती है, उम्मीदों के बार उस पर चलते रहते हैं। आप आक़ाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को रुलाते हैं। जो ख़वातीन बगावत करती हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। आप आज़ाद हैं, आप आज़ादी मांगें, आप आज़ाद रहें, आप आज़ाद ख्याल बने, लेकिन इतना नहीं कि आप इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएं। एक औरत जो है वो अपनी आँखों से बातें करती है, उसकी आंखें बयान करती हैं कि उसके सीने में कितना दर्द मौजूद है। इन्होंने बड़े गहरे एतबार किए होते हैं लोगों पर, तो टूट जाती है। अगर आप औरतें अपने नफ्स पे काम कर लेना, ये बिखरना, ये टूटना जो है वो बंद कर दें, तो यकीन करें आप वलिया बन जाएंगी। औरतें उठ उठ के रोती हों अपने शौहर के जुल्म की वजह से, या अपने भाई या अपने बाप के जुल्म की वजह से, यकीन करें आपके मर्द होने पर सवालिया निशान है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नबीहा अली खान। आज हम बात करेंगे एक ऐसी औरत की जिसकी इमोशंस हर्ट होती हैं। एक टूटी हुई बिखरी हुई औरत क्या होती है। एक ऐसी औरत जिसने बहुत दर्द सहा होता है, तकलीफ़ सही होती है, अजियत के उस मुकाम पर होती है कि किसी से कुछ कह भी नहीं सकती और फिर सहने का हौसला भी बढ़ जाता है। देखें, औरत दर्द सह लेती है लेकिन अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करती। औरत का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, आप इसको मसला समझ लें, आप जिस भी तरह से इसको देख सकें, आप देख सकते हैं कि औरत के आंसू जो है ना, वो उसकी किसी तकलीफ़ की वजह से नहीं निकलेंगे कि उसे आपने कोई दर्द दिया है। उसका आप दिल भी तोड़ देंगे या आप उसको जो है वो हर्ट भी कर देंगे, वो शायद भी संभल के खड़ी हो जाए। लेकिन जो अल्फाज रुलाते हैं ना औरत को, वो अल्फाज जो उसकी तौहीन के लिए इस्तेमाल किए गए होते हैं। ऐसे अल्फाज जिसमें किसी औरत को अपनी तौहीन महसूस हो रही होती है कि आप उसके ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम आयद करते हैं जो उसके किरदार में होता ही नहीं है या जैसी वो होती ही नहीं है। तो आप उन अल्फाजों से एक औरत को और एक जो है वो मजबूत औरत को तोड़ के एक टूटी हुई बिखरी औरत में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक जो लोगों की इमोशंस की कदर करते हैं और दूसरे वो जो लोगों की इमोशंस के साथ खेलते हैं। ये जो इमोशंस के साथ खेलते हैं ना, ये टारगेट औरत को बनाते हैं। एक ऐसी मजबूत औरत को टारगेट बनाते हैं, उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं, उसको ये एतमाद और यकीन दिलाते हैं कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, और फिर उसकी सच्चाई, बहादुरी, ईमानदारी और उसकी खुद एतमादी और ख़ुद मुख्तारी का फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते, और वो है उसकी अपने जो एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, जो एक इज़्ज़त नफ्स होती है, इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। आप बहादुर औरत की इज़्ज़त नफ्स का फ़ायदा नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि वो अपनी इज़्ज़त नफ्स पे समझौता नहीं करती। उसे तौहीन लगते हैं वो जुमले जो उसके किरदार या जो सारी ज़िंदगी उसने अपने किरदार को बचाने के लिए जो है वो काम किया, और आप उसको 2 मिनट में जो है वो किसी के साथ भी मिला दें या उसके किरदार को गंदा कर दें या उस पर ये इल्ज़ाम आयद कर दें कि किसी की उसकी वजह से कोई ऐसा मिसहैप हो गया कि जो नहीं होना चाहिए था। किसी की वजह से भी कुछ नहीं होता। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई वक्त मुकर्रर होता है अच्छाई या बुराई का, और अल्लाह को पता होता है कि किसकी ज़िंदगी में क्या होना है। तो ये सूरत हाल जो है ना, कुछ लोग अल्फाजों से आसानी से टूट जाते हैं और वो कुछ लोग नहीं होते, वो औरत होती है। औरत को आप अल्फाज से आसानी से तोड़ सकते हैं। एक लड़की जब तड़पती है ना, जब उस पर कोई इल्ज़ाम लगता है या उसे कुछ बुरा लगता है, या सारी ज़िंदगी मेहनत करती रहती है अपने घर वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, लेकिन वो उसका रिगार्ड नहीं करते, उसको जो है वो क्रेडिट नहीं देते, उसकी कदर नहीं करते और उसके ऊपर बोझ पे बोझ जो है वो डालते रहते हैं, तो वो गिला करती है। जब वो गिला करती है तो वो गुस्सा करती है। गुस्सा करती है तो अपने घर वालों के सामने और कभी कभी उन दोस्तों के सामने जो है वो खड़ी होकर चीखती चिल्लाती है। उन्हें बताती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा ऐसा रवैया जो है वो मुझे तकलीफ़ देता है। अगर
کوئی بھی آپ کی زندگی میں خاص ہے تو آپ اس چیز کو امپورٹنٹ سمجھیں. اور ایک عورت جس گھر کا سارا سرکل کوئی عورت چلا رہی ہو, جو اپنے مرد کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑی ہو, وہ باپ ہو, بھائی ہو یا شوہر ہو, اگر وہ مرد کی جگہ پر باہر کمانے کے لیے جاتی ہے, اس کی لائبلٹیز اور ذمہ داریاں بہت بڑی ہو جاتی ہیں, وہ اپنی بہت چھوٹی سی عمر میں بہت بڑی ہو جاتی ہے. ایسی عورت کو جملوں سے ہرٹ کیا جا سکتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو جو ہے وہ نہیں توڑ سکتی, سوائے ان گندے الفاظ کے جو اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. کبھی اس کے گھر والوں کی طرف سے, اگر وہ کبھی لیٹ ہو جاتی ہے, یا اس کی کوئی جاب میں جو ہے وہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے, یا وہ اپنے جو ہے وہ کولیگس کے ساتھ کہیں اپنے اچھا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے, یا چائے پینے کے لیے ہی بیٹھ جاتی ہے, تو اسی کے اپنے گھر والے جو اسی کے پیسوں پر جو ہے وہ پل رہے ہوتے ہیں یا عیاشی کر رہے ہوتے ہیں, وہی اس کو باتیں سناتے ہیں کہ تم ایسی لڑکی ہو اور تم ایسے کرتی ہو. آپ سوچیں کہ اس شخص, اس عورت پر کیا گزرے گی جس نے اپنی جوانی, اپنا سارے معاملات, اپنی ایموشنز, اپنے جو ہے وہ دل کے حالات صرف اس چیز میں جو ہے وہ غرق کر دی ہوں کہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھ چلنے والوں کو جو ہے وہ سٹینڈ کرنا ہے. یہ ذکر میں کسی ایک عورت کا نہیں کر رہی, یہ ذکر ہر اس عورت کا ہے جو مضبوط ہے, باہر نکل کے کام کر رہی ہے اور اسے اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ یقین کریں, سکون سے سوتی بھی نہیں وہ عورت. اس کے دل اور دماغ میں ہر وقت ایک ہی سچویشن چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ میں دل کو تو ایک پمپنگ مشین کہتی ہوں, دماغ کا میرے لیے جو ہے وہ کام ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ سب جو آپ کے فیصلے ہیں, جو ایموشنز ہیں, جو فیلنگز ہیں, وہ آپ کے دماغ سے ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ دماغ سے سوتی نہیں, اس کے دماغ میں پلاننگز چل رہی ہوتی ہیں. وہ کچھ نیا کرنے کی جو ہے وہ تگ و دو میں روزانہ کچھ نیا پلان کرتی ہے کہ شاید یہاں سے جو ہے وہ کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کے گھر والے یا اس کے جو ارد گرد جو چلنے والے ہیں وہ سیٹلڈ ہو جائیں. لیکن وہ ایک عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, عورت جتنا مرضی کما لے, میں نے بھی کما کر دیکھا ہے, جتنا مرضی آپ کما لیں, لیکن کمائی میں برکت نہیں ہوگی. برکت صرف مرد کی کمائی میں ہے. آپ یقین کریں, میں نے بڑا جو ہے وہ دیکھا ہے, مرد جو ہے وہ 10,000 روپے کما کے لے آئے اور بیوی جو ہے وہ 20,000 روپے کما کے لے آئے. یقین کریں ان 20,000 روپے کا پتہ نہیں چلے گا, لیکن اس 10,000 روپے میں سے آپ 10 کام کر لیں گے. یہ ہے مرد کی کمائی, کیونکہ اللہ نے مرد کی کمائی میں برکت رکھی ہے. اور عورت کی کمائی کیونکہ اللہ کو ہی پسند نہیں ہے, اس لیے جو عورتیں مجبوری میں, جن کے مرد نہیں ہیں یا گھر میں جو ہے وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو کام کر سکیں, تو وہ عورتیں خواتین باہر نکلتی ہیں تو یقین کریں وہ پیسے نہیں جمع کر پاتی. جتنی بھی خواتین اس وقت جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہیں, بکھری ہوئی ہیں, اندر سے خالی ہیں, وہ پیسہ بھی کما رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگی میں جو ہے وہ سکون اور خوشی نام کی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں, ہر عبادت کی قضا ہے, ہر عبادت کی, لیکن کسی کا دل توڑنے کی قضا نہیں ہے. یاد رکھیے گا, یہ میں نے بہت بڑی بات کی ہے. دل توڑنے کی کوئی قضا جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس لیے ایک عورت کا دل توڑنے کی تو قضا موجود ہے ہی نہیں کہیں. ایک بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی عورت بنانے کا تو کہیں کسی ڈکشنری میں آیا ہی نہیں ہے کہ آپ ایک عورت کو توڑ دیں. ایک تو وہ مظلوم, دوسرے وہ معصوم, تیسرے اس کی ایموشنز, چوتھے اس کا محبت میں جو ہے وہ غرق ہو جانا. انسان امیدوں سے بندھا ہوا ہے. یہ امیدیں جو ہے نا ایک ضدی پرندے کی طرح سے ہیں. ضدی پرندہ دیکھا ہے آپ نے, ہٹ دھرم پرندہ, جو کہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو ہے نا آپ اسے جتنا مرضی اڑاتے رہیں اڑے گا ہی نہیں. اس کی ضد ہے کہ میں نے نہیں اڑنا, یہ مجھے اڑانا چاہتا ہے. جب یہ گھائل امیدوں سے ہوتا ہے نا, جب یہ گھائل اپنی جو ہے وہ سچویشن اور اپنے حالات سے ہوتا ہے, تو یہ بڑی بری طرح ٹوٹتا ہے. عورت اس ضدی پرندے کی طرح ہے جو گھائل ہوتی رہتی ہے, امیدوں کے وار اس پر چلتے رہتے ہیں, لوگوں کے جو ہے وہ غلط الفاظ جو ہے وہ اس پر امپلیمنٹ ہوتے رہتے ہیں, لیکن وہ برداشت کرتی رہتی ہے, وہ چلتی رہتی ہے, وہ مضبوطی سے جو ہے وہ ہر مرد, ہر عورت کے جو ہے وہ ایسے جملوں کا مقابلہ کرتی رہتی ہے جو تضاد میں ہوتے ہیں. دیکھیں, زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے, لیکن یہ ایسا تھپڑ مارتی ہے, ایسا سبق دیتی ہے کہ پھر انسان کو جو ہے وہ سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی. حالانکہ ابھی زندگی کے ہاتھ نہیں ہیں, لیکن زندگی نے سبق سکھانے کے لیے جو تھپڑ مارا ہے نا, اس تھپڑ کا نشان تب تک قائم رہتا ہے جب تک انسان جو ہے وہ قبر تک نہ پہنچ جائے. تو اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ساری عمر کا نقصان اٹھانے سے بہتر ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑیں اور عورتوں کو تنگ کرنا چھوڑیں. نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی میری امت کی عورتیں ہیں میری بیٹیاں ہیں. آپ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو رلاتے ہیں, آپ ان کی بیٹیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں.
جس آقا نے یہ کہا کہ جس کے گھر میں جو ہے وہ بیٹیاں ہوں گی اور وہ ان کی پرورش کرے گا، وہ قیامت کے دن جو ہے وہ میرے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، آپ ان بیٹیوں کو جو ہے وہ تذلیل کرتے ہیں، آپ ان بیٹیوں کو جو ہے ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ کہنے کو آپ عاشق رسول ہیں، کہنے کو آپ کے گھر میں 5 وقت کی جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، کہنے کو مصلے بھی ہیں اور مسجدیں بھی ہیں اور تسبیحاں بھی ہیں، اور بات اور عمل جو ہے وہ ایک لمحے کا بھی نہیں ہے۔ جو عورت آپ کی بیوی ہے وہ بھی آقا کی بیٹی ہے، جو عورت آپ کی بیٹی ہے وہ بھی آقا کی بیٹی ہے، جو عورت آپ کی بیوی ہے وہ بھی آقا کی بیٹی ہے، جو گھر کی ماں ہے، سربراہ ہے، وہ بھی آقا کی بیٹی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ امت کی ساری عورتیں میری بیٹیاں ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ ان کی بیٹیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ برداشت کریں گے؟ عرش ہل جائے گا، اور عرش ہل جاتا ہے ایک عورت کے رونے سے۔ جس گھر میں عورت کی سسکیاں راتوں کو ہوتی ہوں نا، اور عورتیں اٹھ کے روتی ہوں اپنے شوہر کے ظلم کی وجہ سے، یا اپنے بھائی یا اپنے باپ کے ظلم کی وجہ سے، یقین کریں آپ کے مرد ہونے پر سوالیہ نشان ہے یہ، کہ اگر آپ کے گھر کی عورت روتی ہے، آپ کے گھر کی عورت کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کے گھر کی عورت کو جو ہے وہ کمال ہونا چاہیے، آپ کے گھر کی عورت کو آپ پر فخر ہونا چاہیے۔ آپ ایسے مرد بنے کہ آپ کی عورتیں آپ کے شانہ بشانہ اگر نہیں بھی چل رہی تو کم سے کم آپ کی عزت کریں۔ عزت انسان خود کرواتا ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ جہاں رب کے ہاتھ میں ہے، وہاں پر جو ہے آپ اپنی بیٹیوں کو دوپٹے بھی اڑوا رہے ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو پردے بھی کروا رہے ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ اسلام کے مطابق چلنے کے حکم بھی لگا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی بیٹی ایسا نہیں کر رہی تو آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ کسی کو، بیٹیاں پرندے نہیں ہیں جن کو قید کر لیں گے آپ، بیٹیاں معصوم ہیں، بیٹیاں جو ہے وہ اتنی خوبصورت تتلیاں ہیں کہ ان کے رنگوں کو خراب نہیں کریں۔ آپ کی بیویاں وہ خوبصورت رنگین تتلیاں ہیں کہ جن کے رنگوں کو خراب کرنا یا سنوارنا ایک مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جہاں میں مردوں کی بہت سائیڈ لیتی ہوں، میں لیتی ہوں مردوں کی سائیڈ، میں مردوں کا احترام کرتی ہوں، میں ہمیشہ سے مرد کو اپنے سے جو ہے وہ افضل قرار دیتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت جو ہے وہ مرد کی محتاج ہے، بالکل ہے، ہر جگہ پر ہے، اسے مرد کی طاقت کی ضرورت ہر جگہ پر پڑتی ہے۔ اور اگر کبھی آپ کو اپنے بھائی، اپنے باپ یا اپنے شوہر کے آگے جو ہے وہ کھڑے ہونے کا موقع کوئی تیسرا بندہ دے رہا ہو کہ تم جو ہے وہ اپنے باپ کے لیول پہ کھڑے ہو کے الیکشن لڑو، یا تم اپنے جو ہے وہ بھائی کے لیول پہ کھڑے ہو کے الیکشن لڑو، یا اپنے شوہر کے لیول پہ کھڑے ہو کے الیکشن لڑو، یا جو ہے وہ تم جو ہے وہ خواتین کے لیے کوئی کام کرو، اور وہاں پر آپ کی سیٹ جو ہے وہ دوسری آپ کے بھائی، شوہر یا آپ کے باپ یا بیٹے کی ہو، ہٹ جائیں وہاں سے، مت اس سیٹ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں جہاں پر آپ کی لڑائی جو ہے وہ اپنے ہی خاندان سے ہو۔ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، یہاں پر جو ہے وہ بہنیں بھائیوں کی دشمن بن گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اقتدار میں آنا ہے۔ اقتدار کی جنگ کو ختم کرو، یہ اپنے گھروں میں اقتدار کی جنگ کو ختم کرو۔ یہاں پر جو ہے وہ جنگیں ہیں، بھائی کی بات مانی جاتی ہے، بھائی کی بیوی کی بات مانی جاتی ہے، میری بات نہیں مانی جاتی۔ اپنی بات منوانے کے حوصلے پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر گٹس پیدا کرو، اپنے اندر اتنی ایبیلٹی اور سنسیریٹی پیدا کرو۔ فیصلے مرد کرتا ہے، فیصلہ عورت نہیں کرتی۔ عورت فیصلے نہیں کر سکتی، عورت فیصلہ کر ہی نہیں سکتی، جس کی ایموشنز پہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتی، وہ کیا فیصلہ کرے گی؟ فیصلہ کرنے کے لیے بڑی مضبوط عورت چاہیے۔ فیصلہ کرانا ہے نا آپ نے، تو اس مضبوط عورت سے کروائیں جس نے اپنے کردار پہ کام کیا ہو۔ ایسی مضبوط عورت سے جو ہے وہ فیصلہ کروائیں جسے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا حوصلہ ہو، جسے پتہ ہو کہ مرد اگر جیب میں اس کی جو ہے وہ 10,000 ہے تو وہ مرد 10,000 کہاں خرچ کرے گا۔ آپ یقین کریں، یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، انہیں سنگار کرنے دیا کریں، انہیں سجنے سنورنے دیا کریں۔ یہ ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی عورتیں اپنے گھر سے ختم کرو، یہ بکھری ہوئی بچیاں، یہ بکھری ہوئی بیویاں، یہ بکھری ہوئی جو ہے وہ مائیں اپنے گھر میں ان کے چہروں پر خوشی لے کر آئیں۔ یہ مرد کرے گا، یہ مرد کی رسپانسبلٹی ہے۔ جو مرد میری بات سن رہے ہیں، اگر آپ میرا احترام کرتے ہیں، اگر آپ میری بات کو سمجھتے ہیں، اور آپ کے گھر میں کوئی ایسی بچی موجود ہے، چاہے آپ کی بہو ہے، بیٹی ہے، آپ کا اس سے کوئی بھی رشتہ ہے، اس عورت سے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بہن ہے، اور آپ سے خفا ہے، آپ کے رویے سے خفا ہے، وہ روتی ہے، وہ سسکتی ہے، اس سے معافی مانگ لیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، اس کو ماتھے پہ بوسہ دیں، اور اس سے یہ یقین دلائیں کہ آپ اس کے محافظ ہیں۔ آج اگر پاکستان میں میری یہ آواز جو ہے وہ گھر گھر پہنچ گئی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا، اور آپ مرد جو ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتی ہوں۔ آپ کے بغیر زندگی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن ایک عورت کے بغیر گھر ممکن نہیں ہے، ایک عورت کے بغیر ایک مرد کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ ایک عورت پوری نسل کو لے کے چلتی ہے۔ یہ ٹوٹی ہوئی عورتیں مت بناؤ، یہ بکھری ہوئی عورتیں مت جو ہے وہ بناؤ، ان کو اڑنے دو،
ان کو اڑان بھرنے دو، ان کی کیپیسٹی کے مطابق ان کو جو ہے وہ جینے دو، کیونکہ عورت کو پتہ ہے بغاوت اور آزادی کا فرق عورت جانتی ہے. یاد رکھیے گا، جو خواتین بغاوت کرتی ہیں مجھے وہ پسند نہیں ہے. آپ آزاد ہیں، آپ آزادی مانگیں، آپ آزاد رہیں، آپ آزاد خیال بنیں، لیکن اتنا نہیں کہ آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں، اتنا نہیں کہ آپ وہ حرکتیں کریں جو میرے اسلام نے یا میرے اللہ نے یا میرے رسول نے جو ہے وہ جس کا حکم نہیں دیا. آپ جو مرضی ماڈرن لباس پہنیں، آپ اچھا پہنیں، لیکن ایسا پہنیں کہ جس میں آپ کا جسم نمایاں نہ ہو، جس میں دیکھنے والا جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ یہ کیا عریانیت ہے. آپ کو ایک سینسیبل پرسنالٹی ہونا چاہیے. دیکھیں، میں ایسی عورتوں کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ سے کہتی ہوں، اور کچھ شعر ہیں میں ضرور جو ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گی اس حوالے سے، کہ میں شام کے منظر جیسی ہوں، میں شام کے منظر جیسی ہوں، کسی کو ہنسی تو کسی کو اداس لگتی ہوں. یہ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، کہیں یہ بہت حسین لگ رہی ہوتی ہیں تو کہیں بہت اداس ہوتی ہیں. ان کی اداسی ان کی آنکھوں سے عیاں ہوتی ہے. ایک عورت جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے باتیں کرتی ہے، اس کی آنکھیں بیان کرتی ہیں کہ اس کے سینے میں کتنا درد موجود ہے یا وہ بات کو کتنا سمجھتی ہے. دیکھیں، میں اپنی ذات میں تنہائی کا لباس رکھتی ہوں، میں اپنی ذات میں تنہائی کا لباس رکھتی ہوں، میں ایک خاص پھول ہوں، رنگ بھی خاص رکھتی ہوں. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں نا، یہ ہماری جو لڑکیاں ہیں، یہ تتلیاں ہیں، میں ان کو ہمیشہ تتلیاں کہتی ہوں. تو ان تتلیوں کے رنگ خراب نہ کریں، ان کو اڑنے دیں، ان کو جو ہے وہ ڈسٹرائی نہ کریں. اور وہ لڑکے جو ان کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کے جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ. کسی لڑکی سے جھوٹا وعدہ مت کرو، اس کو اس کی ایموشنز ہرٹ مت کرو، اس کو ایک روتی ہوئی ٹوٹی ہوئی لڑکی مت بناؤ. ایک ایسی مضبوط عورت جس تک آپ رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس تک آپ کی رسائی نہیں ہو پاتی، وہ عورت کس طرح مضبوط ہوتی ہے. دیکھیں، ایک عورت جو خود کو خود میں مکمل کر لے نا، اور اسے ہم کلام کرنے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہ پڑے، یہ مضبوط عورت ہے. ٹوٹی ہوئی عورت کون ہے؟ جسے ہم کلام ہونے کے لیے، اپنی ایموشنز کو شیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی دوسرے کے کندھے کی ضرورت پڑے. تو آپ نے مضبوط لڑکی بننا ہے، آپ نے کمزور لڑکی نہیں بننا. جتنی بھی میری بہنیں جو ہیں وہ یہ باتیں سن رہی ہیں میری، تو آپ نے، اور وہ بچیاں جو چھوٹی ہیں ابھی 17-18 سال کی ہیں، مجھ سے بہت چھوٹی ہیں، میری چھوٹی بہنیں ہیں، وہ بھی یہ بات سنیں کہ آپ نے ایک تو اپنی ایموشنل سچویشنز جو ہیں وہ کسی مرد کے ساتھ شیئر نہیں کرنی. آپ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، آپ جو ظاہری بات ہے جو آپ کے گھر میں لوگ ہیں، مرد ہیں، ان کے ساتھ اپنی ایموشنل فیلنگز نہیں شیئر کرنی. عورتوں کو ذرا، میں ہمیشہ سے کہتی ہوں، بہت ساری بیویاں بھی جو ہے وہ ایموشنل ہو کر جو ایموشنل فیلنگس جو شیئر کرنا شروع کر دیتی ہیں، فلاں اپنے قصے سنانے شروع کر دیتی ہیں. کوئی جو ہے وہ کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو جا کے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ماں باپ کو بتانا شروع کر دیتی ہیں. آہستہ آہستہ اپنے معاملات کو لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں، یکدم ماں باپ کو بھی نہیں بتاتے. کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے معاملات جو ہے وہ بیچ میں کریٹ کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی ذات پر جو ہے وہ کوئی ایلیگیشن نہ لگے. ساری زندگی کے تانے ہو جاتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. آپ آ کر بڑے تپاک سے بتا تو دیتی ہیں، یہاں بھی آپ ٹوٹتی ہیں. یہ میں ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی عورت کے اندر کی وہ چیزیں نکال کے آج آپ کو بتا رہی ہوں جو آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی. تو کوشش کریں کہ خود کو خود میں مکمل رکھیں، اور ہر شخص قابل کلام نہیں ہوتا، اس چیز کا جو ہے وہ احتیاط کریں. اچھا دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی اصلیت کو جان لیتے ہیں. اصلیت کیا کہ آپ کی کوئی سچائی، ایسا کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، ایسا کہ آپ کا کوئی پاسٹ رہا، آپ کا کسی سے کوئی تعلق رہا، لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں. یہ بلیک میل ہونا چھوڑ دیں ان لڑکوں کے ہاتھوں. اگر کسی کو آپ کی سچائی کا علم ہو بھی جاتا ہے، بالفرضی کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس میں آپ کا کوئی ریلیشن شپ تھا، یا ابھی جو ہے وہ کوئی ریلیشن شپ ہے اور کسی کے بارے میں پتہ بھی چل گیا، تو یا تو ڈٹ جائیں یا پھر ایسے کام ہی نہ کریں. سچ بولے اور حق پہ قائم رہیں، کیونکہ آپ کے پیٹھ پیچھے جو بات کرتے ہیں نا، وہ آپ سے پیچھے ہیں، اس لیے وہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. کیونکہ اگر وہ آپ سے آگے ہوتے تو وہ کبھی آپ کے خلاف بات نہ کرتے. تو اسی لیے وہ بہت پیچھے ہوتے ہیں جو آپ کے پیچھے بات کر رہے ہوتے ہیں، انہیں موقع آپ خود دیتی ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں بات کریں. تو اس لیے یا تو ڈٹ جائیں یا ہٹ جائیں. ایسے راستے ہی نہ جائیں کہ جہاں سے کل کو آپ کو جو ہے وہ یہ فکر ہو کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ خراب ہوگی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک لڑکی جو ہے نا، اس کی ایموشنز بہت بہت ہرٹ اس وقت ہوتی ہیں جب دوسرے اس کے بارے میں جو ہے وہ سوچنا شروع کریں اور غلط سوچنا شروع کریں.
یہاں میں ایک بات کرتی ہوں کہ کسی بھی عورت کے بارے میں نا حتمی رائے نہ قائم کر لیا کریں. بہت مجبور عورت ہے, بہت ٹوٹی ہوئی عورت ہے. مضبوط عورت نہ تو ٹوٹی ہوئی عورت ہے نہ مجبور عورت ہے, اس نے اپنے اوپر اتنا جھیل لیا ہے کہ اسے آپ کی کسی بھی سمپتھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ اگر آپ اس کے لیے ہائے بہت ہی بیچاری اور اس طرح کے لفظ استعمال کریں گی نا تو وہ آپ کو اپنے پاس بھی نہیں بیٹھنے دے گی. جو لڑکیاں چڑھتی ہیں نا یہ ہائے سے, بیچاری سے, اور جو خواتین دوسری بچیوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے اس طرح کے جو جملے الفاظ استعمال کرتی ہیں اپنی بہوؤں کے لیے, یا کوئی بہت ہی ایسی پرسنالٹی ہے کہ بیچاری بولتی نہیں ہے, کم بولتی ہیں, تو ان کے لیے جب آپ بیچاری اور ہائی کے لفظ استعمال کرتے ہیں نا ان کے دل پہ لگتے ہیں یہ لفظ. نہ بولا کریں, نہ لوگوں کو اپنے الفاظ سے ہرٹ کیا کریں, اور خاص طور پہ عورت کو تو بالکل بھی نہیں. عورت کو مرد کیا ہرٹ کرے گا, عورت کو تو عورت ہرٹ کرتی ہے. ساس ہے تو وہ ہرٹ کرتی ہے, ماں ہے تو وہ ہرٹ کرتی ہے, بہن ہے تو وہ ہرٹ کرتی ہے اپنے غلط جملوں سے. اب یہاں پر ایسی عورت جو ہے نا وہ ہمیشہ لوگوں کو یہی سمجھاتی رہتی ہے کہ میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, میں آپ کا مسئلہ نہیں ہوں. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی ذات کو اپنا مسئلہ نہ بنا لیں کہ فلانے کے بارے میں جو ہے وہ کوئی رائے قائم کرنا شروع کر دیں کہ یہ لڑکی ایسی ہے, یہ لڑکی یوں کرتی ہے, یہ لڑکی فلاں ہے, ایسی ہے, ایسی ہے. صورتحال یہ ہے کہ جو ٹوٹی ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں نا یہ ایسے نہیں ٹوٹتی, بڑے اعتبار کے بعد ٹوٹتی ہیں. انہوں نے بڑے گہرے اعتبار کیے ہوتے ہیں لوگوں پر تو ٹوٹ جاتی ہیں. اور اگر آپ ان کی زندگی میں آ جائیں, کسی ٹوٹی ہوئی عورت کو آپ سنبھال لیں تو پھر آپ اس کی زندگی کے آخری شخص ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. ایک ٹوٹی ہوئی عورت پھر آپ کو کہیں جانے نہیں دیتی, کیونکہ ہم سے ملنے میں ایک ہی خرابی ہے, ہم سے ملنے میں ایک ہی خرابی ہے کہ پھر کسی اور کے نہیں رہو گے تم. تو یہ جو صورتحال ہوتی ہے نا یہ بڑی کرٹک ہوتی ہے. اور اگر آپ ٹوٹی ہوئی ایک بکھری ہوئی عورت سے محبت کر لیں تو پھر آپ اس کی ذات کا محور بن جاتے ہیں. وہ آپ پر شیرنی کی طرح نظر رکھتی ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, کیوں مل رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. اور مرد اس چیز سے جو ہے وہ گھبرانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس کی پہلے ایموشنز فیلنگز ہرٹ ہوئی ہوئی ہیں, جسے پہلے ہی کسی نے توڑا ہوا ہے, وہ آپ پر بڑی مشکل سے اعتبار کر رہی ہے, اور آپ کو اس اعتبار کو قائم رکھنا ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اچھا, مرد کی بہت سی ذمہ داریاں جہاں عورت کی ذمہ داریاں ہیں, ہم کبھی اس پر بھی جو ہے وہ بات کریں گے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ بکھری ہوئی اور ٹوٹی ہوئی جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا یہ عام لوگوں میں نہیں گھل مل سکتی, نہ یہ عام لوگوں میں بیٹھ اٹھ سکتی ہیں. خاص لوگوں کے دائرے کار میں ہوتی ہیں. یہ کچھ خاص ان کی زندگی کے جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے یہ اپنی بات شیئر کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ٹوٹی ہوئی عورت کبھی بھی اپنا ٹوٹا ہوا وجود لے کر جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دکھاتی. بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو بار بار جو ہے وہ اپنے معاملات کا یا اپنے ماضی کا رونا لے کر بیٹھی رہتی ہیں. ادروائز جو ہے وہ عورتیں بڑی مضبوط ہیں ہمارے یہاں. تو یہاں پر سلسلے یہ ہیں کہ آپ اچھا لباس پہنیں. یہ ٹوٹی ہوئی عورت جو ہے نا, آج میں اس کو چند مشورے دینا چاہتی ہوں اپنے اس ویلاگ کے تھرو, کہ ٹوٹی ہوئی مجبور عورت کو کوئی نہیں اٹھاتا, ٹوٹی ہوئی چیزوں کو کوئی دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا. اسی طرح جو عورت ٹوٹ کر اپنی فیلنگز کو ہٹ کر کے ایک کونے میں پڑی ہے اور روتی ہے, سسکتی ہے, صرف اللہ سے مدد مانگ رہی ہے, اٹھو, اپنے لیے ایک نئی صبح کا آغاز کرو. ایک شخص پہ محیط نہیں ہے حیات. ایک شخص آپ کی زندگی کا محور بن گیا, وہ بچے کہاں جائیں گے جن کو جو ہے وہ آپ نے پالنا ہے, وہ آپ کے والدین کہاں جائیں گے, وہ آپ سے جڑے ہوئے اور رشتے کہاں جائیں گے. صرف ایک ہی شخص تھا جس نے دھوکہ دے دیا تو زندگی ختم ہو گئی؟ نہیں, کیونکہ آپ نے اس کو اپنی ذات کا محور بنایا تھا. اٹھیں, کھڑی ہوں, اپنی یہ آنسو جو ہے وہ پوچھیں, اپنے آپ کو شہزادیوں کی طرح رکھیں, شہزادیوں کی طرح تیار ہوں, اپنے اوپر انویسٹ کریں, اپنے اوپر ٹائم انویسٹ کریں, محبت انویسٹ کریں, پیسہ انویسٹ کریں, اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, اپنے ارد گرد وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ نہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں, لیکن اگر آپ محبت نہ حاصل کر پائیں تو پھر آپ ان کے ہو جائیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. ڈھونڈیں اپنے ارد گرد, ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے محبت کرتے ہیں, لیکن محبت کے دعوے کرنے والے نہیں. آج کے دور میں محبت کرنے والا ڈھونڈنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. عورت مرد کے اوپر محبت کا یقین مت رکھے. یہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں, مرد کے اوپر محبت کا یقین نہیں رکھنا. مرد کے اوپر وہ آپ کا محافظ ہے, آپ اس چیز کا یقین رکھیں, وہ آپ کی پروٹیکشن کرے گا, آپ اس چیز کی یقین رکھیں. لیکن مرد کے اوپر یہ یقین نہ رکھیں کہ وہ ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہو جائے گا. پاسبل نہیں ہے. بہت کم مرد, 100 میں سے کوئی 1% مرد ہمارے یہاں ایسے رہ گئے ہیں جو نسلی خاندانوں سے جن کے تعلق ہیں اور جو اپنی نسل کی حفاظت کرنے کے لیے 4 شادیاں کی اجازت ہونے کے باوجود بھی ایک ہی عورت کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں. یہ میں نے وہ بات کی ہے کہ آپ ایک عورت پہ جو مرد منحصر ہے نا,
جو ایک عورت کے ساتھ ہے. 4 شادیوں کی اجازت ہے, موقع بھی ہے, خواتین کی لائن بھی لگی ہوئی ہے, کہیں پر بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے, لیکن ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ وفا نبھا رہا ہے, یہ مرد ہے. یہ آج کے زمانے کا ولی ہے جو ایک عورت کے ساتھ رہ رہا ہے, جو ایک عورت کے نخرے اٹھا رہا ہے, جو ایک عورت سے محبت کر رہا ہے, جو ایک عورت کی خدمت کر رہا ہے, جو اپنا گھر بسانے کے لیے کسی دوسری عورت کی طرف جو ہے وہ نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھتا. یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. یہ میں آپ کو سچی اور حقیقی بات بتا رہی ہوں. تو صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں, اپنے آپ کو خراب نہ کریں. اٹھیں, یہ ٹوٹی ہوئی عورت, بکھری ہوئی عورت کوئی نہیں سمیٹے گا, کوئی نہیں آپ کا جو ہے وہ دیکھے گا, کوئی نہیں آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہنسے گا. ہنسنے والوں کے ساتھ دنیا ہنستی ہے, رونے والوں کے ساتھ کوئی نہیں روتا. ہم تو ہر بار چمکیں گے سورج کی طرح, ہم تو ہر بار چمکیں گے سورج کی طرح. جلنے والوں سے کہو وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو اٹھیں, اپنے جلنے والوں کو آپ یہ پیغام دیں, اپنے ساتھ حسد کرنے والے جنہوں نے آپ کے گھروں کو توڑنے کی کوشش کی, یا جنہوں نے میاں بیوی میں جو ہے وہ ڈیمیجز لانے کی کوشش کی, یا آپ کی محبت کو چھیننے کی کوشش کی, انہیں بتائیں کہ جلنے والوں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو یہ جب آپ اپنے اندر یہ بات پیدا کر لیں گی نا, تو زندگی آپ کی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. آپ نے جب بھی گھبرانا ہے, پریشان ہونا ہے, تکلیف میں ہونا ہے, آپ نے اپنے اللہ سے مدد مانگنی ہے. یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد. میں نے یہ 3 چیزیں آپ کو ایسی دے دی ہیں جو زندگی کا نچوڑ ہے ان خواتین کے لیے جو ٹوٹ چکی ہیں. مدد مانگیں ان سے جو مددگار ہیں, جنہوں نے مدد کے لیے آنا ہے, جنہوں نے آپ کے لیے راستے آسان کرنے ہیں, جن کی محبت میں یہ کائنات بنائی گئی. پنجتن پاک, پیران پیر, دستگیر انبیاء اولیاء کرام, جنہوں نے اپنے نفس کو مار کر جو ہے وہ ولی کا رتبہ پایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دروں سے اور جن کی حیات سے آپ کو جو ہے وہ پروٹیکشن ملے گی. آپ کو مرد ولی جو ہے وہ پاور ملے گی, کیونکہ مرد کو ایک خاص قسم کی مقناطیسی پاور جو ہے وہ اللہ نے دے رکھی ہے. آپ یقین کریں. صورتحال اب یہاں یہ ہے کہ یہ خواتین جو ٹوٹ گئی ہیں, میرا خیال ہے اس سے بڑا جملہ میرے پاس اور کوئی نہیں تھا آپ کو سمجھانے کے لیے. نہ آپ سائیکلوجیکلی جائیں, نہ آپ کسی ایموشنلی جائیں, آپ صرف جو ہے وہ یہاں اسلام سے جو ہے وہ سیکھ لیں کہ ایک مرد کیا ہے, اور ایک مرد کی جو ہے وہ مقناطیسی جو ایک صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے وہ کیا ہے. اگر وہ کسی عورت میں آ جائے, اگر وہ کسی عورت میں آ جائے تو وہ رابعہ بصری قلندر بن جاتی ہے. کیا کہا میں نے؟ اگر آپ عورتیں اپنے نفس پہ کام کر لینا, یہ بکھرنا, یہ ٹوٹنا جو ہے وہ بند کر دیں, تو یقین کریں آپ ولیہ بن جائیں گی. آپ آج کے ماڈرن دور کی وہ عورت بن جائیں گی کہ جس کو اللہ جو ہے وہ چن لیتا ہے اپنے مقصد کے لیے, اپنے کام کے لیے اور لوگوں کی فلاح کے لیے. تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والی بنے, نہ کہ خود مظلوم بنے. مجھے مظلوم عورتیں پسند نہیں ہیں. آئی ہیٹ ٹیئرس. آپ نے یہ جملہ تو سنا ہوگا, ایک فلم کا ڈائلاگ ہے, آئی ہیٹ ٹیئرس. تو میں یہی کہتی ہوں کہ آئی ہیٹ ٹیئرس. روئیں, اپنے اللہ کے سامنے روئیں, روئیں اپنے محبوب کے سامنے رو لیں. کبھی جو ہے وہ کبھی کبھار ہلکے پھلکے آنسو اچھے لگتے ہیں, لیکن کبھی زندگی میں جو ہے وہ ٹوٹنا نہیں ہے, خود سے نہیں ٹوٹنا. عورت نے بکھری ہوئی عورت نہیں بننا, ایسی عورت بننا ہے جو دوسرے کی عقل ٹھکانے لگا دے. وہ اکثر لوگ جو ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ کیسی ہیں آپ, کیسی ہیں, اور کیسی آپ کی نیچر کیسی ہے. تو میں اکثر ان کو یہ کہتی ہوں کہ کیا پوچھتے ہو کیسی ہوں میں, کیا پوچھتے ہو کیسی ہوں میں, عقل ٹھکانے لگا دیتی ہوں, ایسی ہوں میں. تو صورتحال جو ہے نا یہ مضبوطی کے بعد آتی ہے. اگر میں بھی ٹوٹ کر بکھر جاتی تو آج میں آپ کے سامنے نہ بیٹھی ہوتی. زندگی آپ کو تگنی کا ناچ نچاتی ہے, اور ڈھول بجانے والے آپ کے اپنے ہوتے ہیں. یہ بھی بات آپ نے پڑھ رکھی ہوگی, سن رکھی ہوگی, لیکن آپ اس حقیقت کو جانتے ہوں گے کہ واقعی ایسی بات ہے کہ آنکھ سے آنکھ ملانے کا حوصلہ رکھیں عورتیں, سر جھکانے کی قائل نہ بنیں. اگر آپ آنکھ سے آنکھ ملانے کا حوصلہ رکھیں گی تو کوئی آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر پائے گا. سر جھکا کے بات کریں گی آپ, جو ہے وہ ڈر کے سہم کے بات کریں گی, لوگوں کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے, جابس لینے کے لیے, کام کرنے کے لیے جو ہے وہ خود سسکیں گی, لیکن دوسروں کو جو ہے وہ ہیپیلی ٹریٹ کریں گی. مت ڈرو کسی سے, تمہیں کوئی نہیں ڈرا سکتا. تم میں بڑی طاقت ہے, تم میں زینب کی طاقت ہے. وہ زینب جس نے یزید کے دربار میں خطبہ پیش کیا, وہ زینب جن کے الفاظ نے یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہلا دیا. وہ طاقت ہے ایک عورت کی. ایک عورت کی طاقت دیکھنی ہے, ایک بیوی کی طاقت دیکھنی ہے, تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھیے, ان کی محبت کو دیکھیے. مولا علی شیر خدا کی بیوی,
اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، خاتون جنت، تمام مسلمان عورتوں کی سردار، ہم نے ان سے سیکھنا ہے، ہم نے کسی سے نہیں سیکھنا، ہمیں کوئی نہیں چاہیے۔ جتنی ہماری جو ہے وہ انسپریشنز ہیں، جتنی ہماری خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں، ہم بہت اچھی ہیں، سب بہت اچھی ہیں۔ کسی کی اچھی بات اٹھا لو، کسی کے اندر اگر کوئی اچھی بات ہے نا، کسی عورت کے اندر اگر کوئی اچھی بات دیکھتے ہو، پک کر لو۔ یہ ساری عورتیں جس وقت میری بات سن رہی ہیں، میرا مقصد بالکل آپ کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی عورت کو مزید توڑنا نہیں ہے، بلکہ ٹوٹی ہوئی عورت کو مضبوط کرنا ہے۔ مضبوط آپ جملوں سے ہوں گی، مضبوط آپ الفاظ سے ہوں گی۔ الفاظ کا اثر ذہن پہ اثر کرتا ہے، اور ذہن جو ہے وہ دل کو تقویت دیتا ہے، اور دل جو ہے وہ پوری باڈی کی پمپنگ مشین ہے۔ دل مضبوط ہوگا نا، جگرا ہوگا، تو دنیا سے لڑ سکتے ہیں آپ، اور اگر دل ہی ہلکا پھلکا ہوگا تو پھر آپ نے دنیا سے کیا لڑنا ہے، دنیا ہی آپ سے لڑ جائے گی۔ تو اسی لیے یہ ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی عورتیں جو ہے نا، وہ اٹھیں دوبارہ سے۔ جب آپ کسی کے نکاح پر دستخط کرتی ہیں نا، جب کسی مرد کو اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا، آج میں آپ کو بتا دوں تمام عورتوں کو، یہ جو ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی عورتیں ہیں، یا جن کی شادی شدہ لائف میں بہت ساری ہرڈلز ہیں، یا جو کسی کو پسند کرتی ہیں اور ان سے شادیاں کرنا چاہتی ہیں، جب آپ ایک مرد کے لیے نکاح نامے پہ سائن کر کے اس کو اپنی زندگی میں انٹری کی اجازت دیتی ہیں نا، تو اللہ نے یہ اجازت آپ کو دی ہے کہ تم قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہو گی تو یہ مرد تمہاری زندگی میں آئے گا۔ یعنی کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کی زندگی میں اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا، عورت کی مرضی ہوگی تو وہ مرد اس کی زندگی میں انٹر ہوگا۔ تو اسی لیے ایک شعر جو ہے وہ ان لوگوں کی نظر کرنا چاہوں گی کہ جو خواتین جو ہے وہ کسی کی زندگی کا حصہ بننا چاہتی ہیں، یا کسی سے محبت کرتی ہیں، یا ان کی زندگی میں آ بھی چکی ہیں، تمام بیویوں کے نام تمام ٹوٹی ہوئی اور محبت کرنے والی خواتین کے نام، کہ جب میرے دستخط اپنے نکاح نامے پہ پاؤ گے، جب میرے دستخط اپنے نکاح نامے پہ پاؤ گے، واللہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آپ نے سنا ہے نا، سورہ رحمان کہتی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ریلیشن شپ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ جو دنیا میں آپ دو لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں نا، یہ نعمت ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ یہ جوڑے آسمانوں پہ بنے ہیں، روحیں جو ہیں وہ پہلے ہی مل چکی ہیں، روح کا روح سے تعلق ہے۔ اللہ نیک لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ اور بد کو بد کے ساتھ ملا دیتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت نیک ہوتا ہے اور اس کو کوئی بد مل جاتا ہے، وہ اس کی زندگی حرام کر دیتا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ ایسے لوگوں سے بچنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ مزید نہ چلنا آپ کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی بدلنے کا حوصلہ بھی رکھ سکتی ہیں، اور اگر آپ نے سسک کے زندگی گزارنی ہے تو کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دینا، بی بی کسی نے ساتھ نہیں دینا۔ اٹھو بستروں سے اٹھو، یہ سسکیاں یہ آنسو سب بستروں کی زینت مت بناؤ، انہیں اپنا حوصلہ بناؤ، اپنی طاقت بناؤ، اٹھو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی باتوں کو دل پر لینے کی، یہ دل کے جو معاملات ہیں نکال کے باہر پھینکو، دماغ سے کام لو، اور جو لوگ تمہیں بات سناتے ہیں ان کو بھی چار جو ہے ویسی سنا دو کہ سکون کر جائیں، اطمینان کر جائیں۔ اتنا مت سہو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھ لیں، اتنا مت سہو کہ تم سہنے کے اس مقام پر آ جاؤ کہ صرف اللہ ہی تمہاری بات جو ہے وہ سمجھ سکے اور دنیا جو ہے وہ تمہیں ذلیل و خوار کر دے۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، زبان درازی نہ کرو، زبان مت چلاؤ، کسی کی تذلیل نہ کرو، کسی کے خاندان پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ، صرف اپنی بات سمجھاؤ، صرف اسے یہ بتاؤ کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، اور اپنے اللہ سے جو ہے وہ مدد کی طلبگار رہو۔ دیکھو آپ کے گھر کیسے بس جائیں گے، دیکھیں آپ کتنی سکون میں آ جائیں گی۔ مددگار صرف اللہ ہے، مددگار صرف آقائے دو جہاں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مددگار اور کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ میرے سے شرط لگا لو کہ اگر آپ جو ہے وہ دنیا والوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں اور آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ مددگار یہ ہیں، تو یہ مددگار نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ کسی کا مددگار نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے، وسیلے اللہ بناتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی کچھ لوگ اپنے آپ پر اتنا کام کرتے ہیں، اور خاص طور پہ عورتیں، خواتین اگر اپنی ذات پہ کام کر لیں اور سسکیاں اور ان کی جو آہیں ہیں وہ عرش تک چلی جائیں، تو ان کی مدد کے لیے فرشتے بھی اتر آتے ہیں۔ وہ فرشتے آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن آپ ان کو یہ جملہ ضرور بولتے ہیں کہ میری زندگی میں آپ فرشتہ بن کر آئے ہیں۔ تو یہ جملہ آپ ایسے ہی نہیں بولتے کسی کو، یہ بڑی دیر کے بعد بڑی اندر سے جو ہے وہ فیلنگز نکلتی ہیں، تو کسی کے لیے یہ جملہ جو ہے وہ نکلتا ہے کہ تم میرے لیے فرشتہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کسی فرشتے کی طاقت اس انسان کے ساتھ جوڑی، تب اس نے آپ کی مدد کی، اور پھر آپ جو ہے وہ اس پریشانی سے نکل پائیں۔ تو کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، سوچیں ذرا کتنی ہمت ہوتی ہے۔ آپ کیسے باتیں سنا دیتے ہیں ان خواتین کو جو بیچاری ٹوٹی ہوئی ہیں، اور کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں پر۔ میرا اختیار ہے نا میرے الفاظ پر، میں بول رہی ہوں، آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ آپ کا اختیار ہے کسی کی تذلیل کرنے کا، تو آپ بول رہے ہیں، لیکن یقین کریں کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں میں۔
وہ جو سہ رہے ہوتے ہیں، وہ جو سہ رہی ہوتی ہیں، یہ ٹوٹی ہوئی مجبور عورتیں، تو ان کو سہنے کے اس مقام پر نہ لے کر آئیں کہ ان کی ذات میں، یہ اپنی ذات میں جو ہے وہ باہر کی دنیا تلاش ہی نہ کر پائیں. اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کرو، اور زندگی میں کبھی ایسی خواتین اتنا کمپرومائز نہ کریں کہ لوگ بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں. خدا کے لیے اس سچویشن کو جو ہے وہ سمجھیں. دیکھیں ایک دن ہم سب مر جائیں گے، ایک دن ہم سب نے مرنا ہے، یہ طے ہو چکا ہے. یہ سب جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کیے ہوئے ہیں اس دنیا میں. مرد، وہ لوگ، وہ بیویاں، وہ بیٹیاں، وہ بہنیں، وہ مائیں جو آپ سے خفا ہیں، ان کو منائیں. اس میرے ولاگ کے بعد جو ہے وہ آپ ان سے محبت کا اظہار کریں، ان کے محافظ بنیں، ان کے لیے جو ہے وہ ایسا آدمی نہ بنے کہ جس سے ان کو نفرت ہو جائے. اور اگر آپ دوسری عورتوں کی طرف ملوث ہیں اور آپ کی بیوی جو ہے وہ اس بات سے تکلیف میں ہے تو چھوڑ دیں تعلق، نہ غلط تعلق بنائیں. آپ کو یہ بات، یہ جواب بیوی کو تو دنیا میں دینا پڑے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، روزے محشر اللہ کی عدالت لگے گی. ان مردوں کے لیے کہہ رہی ہوں میں جو اپنی بیویوں کو گھر میں بٹھا کے باہر گند میں منہ مارتے پھرتے ہیں، یہ روزے محشر جو عدالت لگنی ہے نا، اس میں وکیل آپ کی بیوی ہوگی. مقدمہ کہاں چل رہا ہوگا؟ اللہ کی عدالت میں. وہ سسکیاں، وہ درد، وہ تکلیف جو آپ نے اس کو دنیا میں دی ہے نا، دوسری عورتوں کی طرف جو ہے وہ جا کے اور اس کو جو ہے وہ محبت نہ دے کے، اس کا بدلہ آپ کو اللہ کی عدالت میں روزے محشر میں ملے گا. اس کے سامنے آپ بول نہیں پائیں گے، وہ وکیل ہوگی. اور وہاں پہ وکیل نہیں خریدے جاتے، وہاں پر بہت بڑی عدالت ہے، فیصلے اللہ کی عدالت میں ہوتے ہیں. یہ آپ جو سوچ رہے ہیں نا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرو. یہ عارضی دنیا ہے. تو مرد حضرات جو غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں، غلط کاروں میں، غلط کاریوں میں پڑے ہوئے ہیں، 2 نمبر عورتوں کے پیچھے جو ہے وہ جاتے ہیں، یہ 2 نمبر خواتین جو ہے وہ یہ جو مردوں کو لبھانے کے لیے ہر ممکن حد تک کبھی اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، کبھی اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دائیں دکھاتی ہیں، کبھی اور معاملات کرتی ہیں. یہ خدا کے لیے معاف کر دیں، میرے تو بہت دشمن ہے یہ، کیونکہ ان کے جو ہے وہ بہت سارے کاروبار اور کام جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیویوں کی طرف جو ہے وہ واپس لوٹ رہے ہیں اور مرد جو ہے وہ اپنے گھر کو گھر سمجھ رہے ہیں. تو یہ میری جو ہے پکی دشمن بنی ہوئی ہے. لیکن مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، میں اپنے اللہ کے لیے کام کر رہی ہوں. میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میرا کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے کوئی لینڈ کروزریں نہیں خریدنی، مجھے کوئی بنگلے نہیں بنانے. مجھے ایک جو ہے وہ 2-2.5 گز کی قبر میں جانا ہے، بس ایک کفن کا ٹکڑا جو ہے وہ میرا لباس ہوگا اور دیٹس اٹ. باقی سارا میرا نامہ اعمال ہوگا. میں اپنا نامہ اعمال پہ چل رہی ہوں، میں کسی پیسے پہ نہیں چلتی. مجھے کوئی پیسے نہیں دے رہا، مجھے کوئی لاکھوں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اس میں نہیں خرید سکتا، اور نہ میں پیسے مانگتی ہوں. یہ سارے کام جو ہے وہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. آپ مجھے کہیں سے ثابت کر دیں کہ میں نے کہیں سے جو ہے وہ لاکھوں روپیہ جو ہے وہ لیا اس کسی پوڈ کاسٹ کا یا کسی جو ہے وہ جگہ پر جو ہے وہ بیٹھنے کا. یہ صرف میرا اللہ واحد اور شاہد ہے کہ میں صرف حلال کی کمائی کماتی ہوں. اتنے پیسے کماتی ہوں جو میری محنت کے ہیں. یہ میرے الفاظ جو بک رہے ہیں یہ لوگ بیچ کے اس کی کمائی کھا رہے ہیں، اس کے پیسے جو ہے وہ ان کے گھر چل رہے ہیں. لوگ کئی لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، میرے نام پہ کئی اکاؤنٹس بنے ہیں جہاں پر میری موٹیویشنل ویڈیوز جو ہے وہ چل رہی ہیں. یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ دنیا کا رزق لگا دیا میرے اللہ نے جو ہے وہ میرے الفاظ کے ساتھ. لیکن میں اپنے الفاظ کی کمائی نہیں کھا رہی. یہ میں آپ کو حلفاً بیان دے رہی ہوں، یہ میں نہیں کھا رہی، کیونکہ میں دینے والوں میں سے ہوں. میرا اللہ نے جو ہے وہ مجھے اس مقام پر لے آیا کہ میں نے دے دیا اور بانٹ دیا. اگر پاکستان کے لوگ جو ہے وہ میرے نام پر اکاؤنٹس بنا کر وہاں سے مونیٹائزیشن سے انہیں پیسے آ رہے ہیں تو یہ جاری کر دیں، یہ صدقہ جاریہ ہے. میں کہتی ہوں آپ کمال لوگ ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے اتنی محبت کی ہے اور یہ آپ آگے پہنچا رہے ہیں. اور اگر میں آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی کا ذریعہ بنی ہوں تو بس میرے لیے دعا ضرور کیا کریں. مجھے آپ کی دعائیں چاہیے. جب بھی کسی شخص کو چمکتا دمکتا دیکھیں اور کسی عورت کو چمکتا دمکتا دیکھیں تو یاد رکھیں کہ اسے کسی کی دعا لگی ہے. اور میں بھی سمجھتی ہوں کہ مجھے کسی کی دعا لگی ہے. میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، میرے بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، میرے بڑوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، ایون بچوں کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہیں، عورتوں کی دعائیں، مجبوروں کی دعائیں، تکلیف میں، اذیت میں تڑپنے والوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. تو یہ دعائیں میری پاور ہے. میں نے تو بہت بڑا امپائر کھڑا کر لیا دعاؤں کا. میں سمجھتی ہوں کہ میرا تو ایک ایموشنز آپ کے ساتھ ایسی جڑ چکی ہیں کہ میں روزانہ آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ولاگ آپ مجھے کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں. میں صبح اٹھتی ہوں ارلی ان دا مارننگ اور رات گئے تک کام کرتی ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے کہ میری کوئی ایسی ویڈیو جو کسی کی زندگی بدل دے، میرے کوئی ایسے الفاظ جو کسی کی زندگی کو آسان کر دیں. میں چاہوں تو بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں روپیہ صرف اپنی کلینک سے کما سکتی ہوں، لیکن میں اپنے مینٹل پیس پہ کام کرتی ہوں. وہ پیشنٹ ڈیل کرتی ہوں جو بہت تکلیف میں ہوں، جو بہت اذیت میں ہوں، جو بہت پریشان ہوں. ان کے ساتھ جو ہے رابطے میں رہتی ہوں. کم کماتی ہوں، کم کھاتی ہوں، اچھا پہنتی ہوں، خوش رہتی ہوں، لوگوں کی مدد کرتی ہوں اور بھول جاتی ہوں. یہ میرا سٹائل ہے اور ایسی ہی مضبوط عورت کا سٹائل ہونا چاہیے. آپ بھی
मजबूर औरत मत बने, टूटी हुई औरत मत बने, खड़े हो जाएं और अपने आप को जो है वो स्टैंड करें और ज़िंदगी में कुछ बनने का हौसला करें। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी जो है वो कोई बात नहीं होगी। तो आज से वो औरतें जो टूटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, आज के मेरे व्लॉग से उनको कितनी हिम्मत मिली मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे आपका फीडबैक बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट सेक्शन में आते हैं और DNN को सब्सक्राइब कर ले। ये मेरा अपना चैनल है और इस पर आप मुझे जो है वो मुख्तलिफ व्लॉग्स में और पॉडकास्ट में देखते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छे मेहमान भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, कुछ अच्छे मेहमान भी मेरे जो है इस प्रोग्राम में आए, ताकि मैं उनके साथ आपको पॉडकास्ट के थ्रू भी नज़र आऊँ। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें सवाल करती अच्छी नहीं लगती, आप सिर्फ जवाब दिया करें। तो मुझे सवाल करने का भी मौका दें, क्योंकि मैं एक एंकर हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, तो जाहिर है कि ये भी मेरा काम है और मैं ये नहीं छोड़ सकती। ये मेरी मोहब्बत है, इसके साथ मुझे इश्क है जर्नलिज़म के साथ। और पिछले 15 साल से मैं सहाफ़त के शोबे से जब वाबस्ता हूँ, एंकर पर्सन हूँ। एक निजी TV चैनल KN न्यूज़ पर मेरा प्रोग्राम पूरा सच चलता है आपके मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी और बेज़ाब्तगी के हवाले से। तो मुझे इधर भी लोगों की खिदमत करनी है और साइकोलॉजिकली भी लोगों की खिदमत करनी है और माशरती तौर पर भी लोगों की खिदमत करनी है। तो ये सारी खिदमत जो हैं वो मेरे साथ साथ चलती हैं, तो मैं जीती हूँ। यही मेरा हौसला है और यही मेरी हिम्मत है। तो अपनी हिम्मत को बढ़ाने के लिए वो औरतें कोई ऐसा काम ढूंढ लें जिसमें आप दूसरी मजबूर औरतों का सहारा बन जाए, आपका मसला आसान हो जाएगा।